बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की रियासत के ऊपर, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर दो अबलागी हमले, और इन दोनों अबलागी हमलों के ऊपर भी बात करते हैं आपको। और उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पे कि पाकिस्तान इस वक्त अपने तारीख की बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए डिप्लोमेसी, सफारती सरगर्मी के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली, जो सालाना इजलास होता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, उंगा कहते हैं उसको, तो उंगा के इजलास के अंदर शरीक करने के लिए गए हुए हैं। उंगा का एक सरबराही इजलास होता है जिसमें 27 को खिताब करना है चाचू ने, और उससे पहले वज़ीर ख़ारजा के इजलास के ऊपर, चूँकि हमारे वज़ीर ख़ारजा नहीं गए, उसमें हमारे वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसफ़ साहब ने भी एक दो जगहों पे खिताब किया है। अताउल्लाह तारड़ साहब भी एक दो जो साइड लाइन पे मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के ऊपर इजलास होते हैं, अताब भाई भी उसके अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। वैसे तो उनका काम होता है, वो वज़ीर आज़म के साथ होते हैं, और वज़ीर आज़म जो गुफ्तगू करते हैं उस गुफ्तगू को वो मीडिया तक और मीडिया के ज़रिए अवाम तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार हैं, और वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। और ये इतनी ज़बरदस्त एक्टिविटी है। अच्छा, इस दौरान वहाँ पे 25 को अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास भी रख लिया गया। वो हमारा पैकेज कैसे थ्रू हुआ है उसके अंदर की बातें आपको बताएंगे। और आखिरी वक्त में जो हमला था वो पाकिस्तान की तमाम सियासी कुव्वतों ने इकट्ठे होकर कैसे पसपा किया है, उसके ऊपर बड़ा अहम इंकशाफ है। हमारे पास एक जगह से पहुंचा है, अदलिया के अंदर से पहुंचा है। तो खैर, ये जो है ये इसमें बात करेंगे, लेकिन पहले इन दो अटैक्स की बात की जाए। एक अटैक्स जो है वो मीर अली के मुकाम पे हुआ, और एक अटैक जो है वो इस्लामाबाद में हुआ। और ये दोनों मीडियाई अटैक करके पीटीआई के पेड ट्रोल जो हैं उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। तो मैं सिर्फ आपको तरीका वारदात समझाना चाह रहा हूँ, और ये बताना जा रहा हूं कि खुदारा उनके ट्रैप में आके इसको डिस्कस ना कीजिए। मीर अली के मुकाम के ऊपर टीटीपी की एक क्लैश हुआ। पाकिस्तान के अदारों ने जाके उन दहशत गर्दों को रोका। दहशत गर्द जो थे उनका पाक फौज के साथ क्लैश हुआ। उस क्लैश के नतीजे के अंदर वो वहां पे अपनी लाशें छोड़ के भागे, और भागते हुए एक लाश जो थी वो एक जानवरों के बाड़े के अंदर छुपा गए। जो उनका पीछा कर रहा था जवान, जो कंपनी कमांड कर रहा होगा, उसका ख्याल था कि ये जख्मी है, और अगर हम इस जख्मी को गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसको वो जानवरों के बाड़े में छुपा के गए, तो अगर हम इसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो इससे हमें दीगर मालूमात मिलेंगी, और इन ख्वारिज को इस इलाके के अंदर कुचलने का या साफ करने का मौका मिलेगा। तो वो जो थे उस के अंदर घुसे। जब वो अंदर घुसे और जाके उन्होंने, जिसे वो जख्मी समझ रहे थे, उसको टटोला, तो वो उसकी रूह कफ से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। लेकिन इस दौरान उनके ऊपर चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, और चारों तरफ से जब फायरिंग शुरू हुई तो उन्होंने मदद तलब की। मदद जब तलब की तो जो उनकी मदद को आए, उन्होंने जिस जगह पे फायरिंग हो रही थी उस जगह के ऊपर हमला किया और मार्टर भी मारे। जब मदद को आने वाले दस्ते ने उनको एंगेज किया तो ये जिनको जानवरों के बाड़े के अंदर इन्होंने ट्रैप कर लिया हुआ था, उन्होंने वो बाहर निकल जाने थे, वो बाहर निकल गए। और ये जो ख्वारिज थे इन्होंने भागते हुए उसके ऊपर जो था वो, कुछ कहते हैं वो मारा है, मार्टर मारा है, कुछ कहते हैं कि वैसे इन्होंने वहाँ पे आईडी लगाई हुई थी और वो ब्लास्ट कर दी, और उसके नतीजे में ये जानवर सड़ के मर गए। मैंने उसके ऊपर एक कमेंट किया, और कमेंट ये था कि जिन्होंने पेशावर की मुआशी मंदी के अंदर 400 से जायद भेड़ें जिंदा जला दी थी, ये भी वही लोग हैं। तो टीटीपी और पीटीआई एक ही चीज के दो नाम है ना सर। वो अस्करी विंग है, ये सियासी विंग है।
وہ ان کا آرمڈ فیس ہے، یہ ان کا پولیٹیکل فیس ہے. جس طرح پاکستان کی بنیادوں کے اوپر یہ لوگ حملہ آور ہیں، جس طرح یہ جو لوگ ہیں، اب میرے منہ نہ کھلوائیں آپ، جس طرح سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے افغانستان میں عمومی طور پہ اور پاکستان میں خصوصی طور پہ عوام الناس کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے، اس ناطے تو آپ ان سے کسی بھی امر کی توقع کر سکتے. خیر یہ ہوا. اب اس کے بعد اس سے پروپیگنڈے کا سر اٹھایا گیا کہ یہ جو جانور مارے گئے ہیں یہ مارٹر کے دھماکے سے مارے گئے ہیں، اور یہ مارٹر جو ہے یہ پاک فوج نے فائر کیا تھا. لو 85 ارب ڈالر کا امریکی جو اسلحہ گفٹ کر کے گئے ہیں وہ آپ کے پاس ہے، اور مارٹر پاک فوج نے مار دیا. اور ہمیں تو ایک گولی چلانے کے لیے بھی کیلکولیشن کرنی پڑتی ہے کہ حساب دینا. ٹھیک ہے، تو پہلا حملہ یہ ہوا. اس کے بعد یوتھر ان کے پالتو ٹرولز وہ اس کے اوپر دھڑا دھڑ شروع ہو گئے اور ڈز 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 فائرنگ شروع کر. اور دوسری جو تھا ان کا جو فائرنگ کا مقام تھا وہ تھا، کل میں نے ایک ویلاگ کیا تھا عادل راجے کے اوپر. عادل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کی، اور وہ ٹویٹ جو تھی اس کے اندر انہوں نے اپنی بیگم سے علیحدگی کا اعلان کیا. اب وہ کہا کہ جی وہ حیدر مہدی صاحب کے ساتھ ان کے لیے چلے، یہ ان کی اپنی غیرت ہے، ان کا اپنا تقاضا ہے. وہ ٹویٹ انہوں نے ڈیلیٹ کر، اور انہوں نے تردیدی ٹویٹ جاری نہیں کی. تردیدی ٹویٹ میں ویلاگ کرنے کے بعد دیکھا میں نے بعد ازاں سبین صاحبہ کی طرف سے آئی، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ تو مطلب کہ جوابی حملہ کیا کہ جرنیلوں کی بیٹیاں بھاگتی ہیں اور میں اب کھولوں گی راز، اور راز آنے لگے ہیں باہر اور تیار ہو جاؤ سارے جنے. یہ انہوں نے دھمکی لگا دی. اوکے، وہ ٹویٹ فوری طور پہ ڈیلیٹ کیوں کی گئی؟ وہ ٹویٹ اس لیے ڈیلیٹ کی گئی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ذات کے اوپر اسلام آباد کے جان برادران، مطیع اللہ جان تصدیق جان برادران، آئندہ سے یہ جان برادران ہوا کریں گے ہمارے، جان برادران کی امامت کے اندر، اور دونوں کی جوائنٹ امامت تھی، اس کے اندر قاضی صاحب کی ذات کے اوپر ایک اور حملہ ہونا تھا. اور وہ حملہ کیا ہونا تھا کہ قاضی صاحب کہیں پہ پیسٹریاں ویسٹریاں وہ ڈونٹ شونٹ خریدنے پہنچے ہیں، اور وہاں پہ اس لڑکے نے قاضی صاحب کو گالی دی ہے. پھر ہمارے بھی لوگ ہوتے ہیں نا، وہ شوق میں اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں. اب میرا خیال یہ ہے کہ ٹی ایل پی یا اس طرح کے کوئی مطلب کہ ٹی ایل پی، ٹی ٹی پی، پی ٹی آئی، اس طرح کے کوئی بند ذہن کو نکال کے ہمارے معاشرے کی عمومی اخلاقیات اتنی نہیں گری کہ گاہک آئے اور گاہک کے ساتھ، اور گاہک بھی رسپیکٹیبل پرسن آف دا سوسائٹی، اور اس کے ساتھ یہ بدتمیزی کی جائے. میری یہ رائے ہے، اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ اندازہ ہے اور میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن یہ جو گالی تھی یہ ڈب کر کے شیئر، اور ڈب کر کے شیئر کرنے کے بعد جان برادران کے علاوہ عمران ریاض اور جتنی بھی بڑی آئی ڈی سی، ویسے یار عمران ریاض تو یاد آیا، وہ افواہ گھوم رہی ہے کہ شفا یوسف زئی جو ہے وہ اس کی ہم عادل صاحب سے ہو گئی. شفا کے ساتھ کچھ ایک ادارے میں چند روز میں جا رہا تھا اور وہ انٹر ہو رہی تھی ایک نیوز میں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے. تو لیکن یار یہ کسی کے ذاتی معاملات پہ بات نہیں کرنی چاہیے. شعر تو میرے ذہن میں ایک بڑا آ رہا ہے عنایت علی خان کا شعر ہے، لیکن میں چلے جانے دے، کچھ لوگوں کو معافی کر دیا کرتے ہیں. اگر یہ افواہ درست ہے تو ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں. ویسے حماد کی پہلے شادی تھی. اچھا، کراچی کی ایک نیوز کاسٹر تھی جو مارننگ شو کیا کرتی تھی، انہوں نے ایم کیو ایم کے ایک لیڈر سے ایک لیڈر سے بھاگم بھاگ شادی کی تھی، اور وجہ بنیادی طور پہ انہوں نے اپنی کولیگز کو یہ بتائی تھی کہ فیض حمید نے اس کی زندگی عذاب کی ہوئی ہے اور اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ گھروں باہر نکلے جڑا بندہ نظر آوے وہ دل بیاکار. ٹھیک ہے، اور کبھی میری شادی ہو گئی. تو اب تو میرا مطلب ہے کہ اندریم انجم صاحب بھی جا رہے ہیں. پتہ نہیں کس کا پریشر ہوگا یا کس کی ایمرجنسی ہوگی. یہ کہ پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، ہم اس کے معاملے میں کوئی نہیں کر رہے. میں تو ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا ہوں.
گل وچ آ گئی یار, واپس چلتے ہیں اپنے موضوع کے اوپر. اچھا جی, انہوں نے یہ جو جان برادران اور دیگر جو پھوپھیاں ہیں, دیگر جو محلے کے اندر لڑائی ڈالنے والی ہیں, انہوں نے بیسیکلی قاضی صاحب کے ایشو کو ڈسکس کروا کے جو چاچو کا دورہ ہے یا جو آئی ایم ایف کا پیکج تھا اس کو پس منظر میں دھکیلنے کی کوشش کی اور یہ ڈسکس کروا دی. اور اگر آپ اینٹی یوتھڑ ہیں یا پی ایم ایل این کے کارکن ہیں اور آپ قاضی صاحب پہ ہونے والا جو حملہ ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں یا ان کے ٹریپ میں آ گئے ہیں, تو پھر آپ کا درفٹ ہے. آپ کو ان کے ٹریپ میں نہیں آنا, آپ نے وہ ڈسکس کرنا ہے جو اس وقت پاکستان کے بہترین مفاد میں ہے. پاکستان کے بہترین مفاد میں کیا ہے کہ پاکستان نے سیکیور کیا ہے آئی ایم ایف کا پیکج, پاکستان جیسے بھی کیا ہے. پاکستان کے بہترین مفاد میں کیا ہے, پاکستان نے اس وقت بنگلہ دیش سے ہاتھ ملایا. بنگلہ دیش نے اقوام متحدہ کے لیے اپنی ممبرشپ کے 50 سال پورے ہونے کے اوپر پاکستان کو انوائٹ کیا. پاکستان نے جا کے ان کو مبارکباد پیش کی ہے. ہمارے وزیر اعظم, ان کے قائم مقام وزیر اعظم جناب ڈاکٹر محمد یونس صاحب سے جا کے گلے لگے ہیں, 2 جفیاں پائی ہے. کیا پتہ ہے کیا آپ نے یہ ڈسکس کرنا ہے؟ آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے سائیڈ لائن کا جو مختلف اجلاس ہوئے ہیں ان میں کشمیر اور فلسطین کی بات کی. آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے, جو چاچو کا کل کا خطاب ہوگا اس کے اندر جو وہ فلسطین کے مسئلے کو اٹھانے جا رہے ہیں, قبرص کے مسئلے کو اٹھانے جا رہے ہیں اور کشمیر کے قضیے کے اوپر بات کر رہے ہیں, نگورنو کاراباخ پہ بات کریں گے. یہ 4 ایشو ہوں گے جس پہ آپ کے وزیر اعظم شاید واحد سربراہ مملکت ہوں جو بات کریں گے. اب تک کسی نے بات نہیں کی. ہم عالمی معاملات کے اندر اپنا کردار بڑھا رہے ہیں اور یہ یوتھڑ جو ہے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ قاضی فائزی صاحب کو گالی دے دی گئی ہے. وہ پلاننگ کے تحت تھا, ڈبنگ کر کے وہ کیا گیا تھا. پرانے جب کورونا کے دنوں کے اندر, نہیں وہ کیا ہوتا ہے مچھر سے جو ہوتا ہے, ڈینگی کے دنوں کے اندر جب ان کے ہاں چھاپا پڑا تھا تو سیلڈ لکھا گیا تھا. وہ پرانی ویڈیو نکال کے اور پرانی تصویر نکال کے انہوں نے پوسٹ کر دی کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو گیا. ساتھ میں شہباز گل جو ہے اپنا ہریانہ دا منڈا جٹا وچوں وہ کود پڑا. ٹھیک ہے, ہریانہ دا منڈا کود پڑا. ابھی پچھلے دنوں کسی نے یہ بھی چھوڑی تھی کہ شہباز گل رانا صاحب کی بیگم صاحبہ بھی ان کو چھوڑ کے جا چکی ہیں. ہمیں کیا یار گند پڑا رہتا ہے گھریلو معاملات کے اندر, کسی کے گھریلو معاملات کے اندر انٹرفیئر نہیں کرنی چاہیے. میں اس کا سخت مخالف ہوں. اب دیکھیے میں نے اس پوسٹ کو لائک یا ری ٹویٹ یا شیئر بھی نہیں کیا صرف اس وجہ سے کہ یار اس کا ذاتی معاملہ اگر چھوڑ کے چلی بھی گئی تو کیا ہوا, کیڑا کوئی پہلی دفعہ ہونا ہے. ہاں میرا مطلب ہے کہ 3 بچوں کی یا 2 بچوں کی ماں ہوگی تو اس کو یہ دیکھ کے تپ نہیں چڑھنی چاہیے کہ تو اپنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ فلرٹ کرتے پھر رہے ہو. شرم نہیں آتی تم کو؟ 1.5 عمر کے بندے ہو گئے ہو تم. کہنا چاہیے تھا اس کو یا کہا ہوگا اس نے. اس میں لڑائی ہو سکتی ہے لیکن یار یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے نا, ہمیں کیا اس کے اندر. میں نے تو بھائی اس کو نہیں چھیڑا. لیکن بنیادی طور پہ یوتھڑ جو ہیں چاچو کے کامیاب دورے سے آپ کی توجہ ہٹانے کے اندر کامیاب ہو گئے. یہ جو ڈائیورشن پلان ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے آپ اصل معاملے کی بجائے پلانز کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, یہ ڈائیورشن پلان اصل میں ابلاغیات کے اندر تباہی کا باعث. تو اس لیے عرض یہ کرنا تھا کہ اپنے صراط مستقیم پہ چلیے, اور یہ جو ڈائیورسٹی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یوتھ بڑی پلاننگ کے ساتھ, اور یہ پوری ایک آرگنائزڈ سرگرمی کا حصہ ہے کہ پہلے وہ جعلی ویڈیو لگائی گئی, پھر اس کے اوپر شور مچوایا گیا, پھر اس کے اوپر ریئیکشن دلوایا گیا کہ دیکھو جناب بند کر دیتا ہے, پھر جناب شہباز گل پوپی کو پہ ہوتے ہیں کہ ہم اس کو روزگار فراہم کریں گے. ماما کچھ ہوا ہی نہیں, تسی کی کرو گے؟ نہ اس بچے نے گالی دی نہ کچھ اور کیا. اب جناب سب کی ڈیوٹیاں لگ گئی ہیں, ولاگ موبائل لے کے نکل رہے ہیں اور جا کے اس دکان کے اوپر وہ کرتے ہوئے پائے جا. سمجھ آئی کہ ابلاغیات اس چڑیا کا نام ہے, نہیں آئی ہے تو پھر بند کر دے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.